अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज सैयद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एजाज सैयद साहब अभी निगरान वज़ीर आला पंजाब अपॉइंट करवा कर आ रहे हैं बराह रास्त इलेक्शन कमीशन से, तो इनसे ज़रा इसकी कहानी जानते हैं। शाह जी, ये बताएं कि काफ़ी सारे नाम चल रहे थे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का जो नाम था, इस पर पहले ही काफ़ी सारे एतराज़ात आने शुरू हो गए थे। तो आपके ख्याल में इनके नाम को किस वजह से चूज किया गया? ये जो एतराज़ात का पैटर्न है ना, ये अभी मोहसिन नकवी साहब से नहीं शुरू हुआ। ये अगर आप देखें तो आर्मी चीफ से भी शुरू हुआ है। आर्मी चीफ के ऊपर भी पहले इमरान खान साहब और पीटीआई बड़े एतराज़ करते रहे और उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उनको लगाया। अब मोहसिन नकवी साहब को भी इन्होंने कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की और पीटीआई ने एक कैंपेन चलाई कि मोहसिन नकवी मुतनाज़ा हों। आइडियल बात तो ये है कि ये नाम कोई भी आए उनको कंट्रोवर्शियल ना किया जाए और सियासी जमातें जो हैं वो भी नाम सोच समझ कर दें। तो बदकिस्मती से हमारे पास तो ये अच्छी रिवायात तो मौजूद नहीं रही अब। तो अब ये हुआ ये कि इनका नाम कंट्रोवर्शियल हो रहा था। क्यों कंट्रोवर्शियल हो रहा था, उसकी वजह ये है राय साहब कि जो पीटीआई है और परवेज़ लाई साहब, इन सब को पता था कि जो मोहसिन नकवी हैं वो बैक वक्त पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के भी ख़ास हैं, वो नवाज शरीफ साहब के भी ख़ास हैं, एंड एट द सेम टाइम इस्टेब्लिशमेंट से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, बुरे ताल्लुकात नहीं हैं। और चौधरीयों से तो उनकी अजीज़दारी है। जी, चौधरीयों से तो उनकी अजीज़दारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चौधरी साहब कौन से चौधरी साहब? वो चौधरी परवेज़ लाई ही हैं। चौधरी परवेज़ लाई साहब की एक बहन है निगत साहिबा, ये उनके दामाद हैं जहाँ तक मेरी मालूमात है। तो ये उनकी फैमिली के अंदर से तो थे, लेकिन आपको पता है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब के दरमियान जो दूरियां पैदा हुई हैं, उनके अंदर फैमिली की एक फ्रिक्शन भी पैदा हुई है, फैमिली के अंदर भी दराड़ें आई हैं। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है। तो उस सारे चक्कर में अब परवेज़ लाई साहब और मुनस लाई साहब जो हैं वो ज़्यादा देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। मुनस लाई साहब ने तो शायद इनके ऊपर तनकीद भी पब्लिकली कर दी जो मोहसिन नकवी हैं। तो जब आपका मुखालिफ कह दे कि हम इस पे एतराज़ है हमें, तो फिर आपकी जितनी भी मुखालिफ पार्टियां हैं वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दामाद तो चौधरीयों के हैं और उनके बंदे का नाम मुस्लिम लीग नून की तरफ से पुट किया गया। तो ये चौधरी मोहसिन सलाई और चौधरी परवेज़ लाई डेलिबरेटली तो नहीं मुखालफत करे ताकि ये एतराज़ ना आए कि इनके रिश्तेदार हैं? मुझे नहीं पता कि डेलिब्रेट है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये डेलिब्रेट हो सकता है। उसकी वजह ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें दो बड़े हिस्सेदार हैं। एक है मुस्लिम लीग नवाज और दूसरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो दोनों जमातों की तरफ से एक एक नॉमिनी हमें नज़र आ रही है। दो नॉमिनी थे ना, मुस्लिम लीग नून ने नॉमिनेट किया आहद चीमा को, जो कि गवर्नमेंट के स्पेशल असिस्टेंट भी हैं, मामले खसूसी भी हैं, और पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से आया नाम इनका। लेकिन मेरी इतलात क्या कहती है, मेरी इतलात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ही मुत्तफिक नहीं थे मोहसिन नकवी के ऊपर। मेरी इतलात के मुताबिक ये कार्रवाई मुश्तरका कार्रवाई है। इसमें नवाज शरीफ साहब भी इस सारे मामले में मौजूद थे, उनको भी एतमाद था और उसकी एक बैकग्राउंड है। उसकी राय साहब बैकग्राउंड ये है कि इमरान खान साहब के साथ जब अप्रैल के महीने में नो कॉन्फिडेंस फाइल की गई, तो उससे पहले जो सारा माहौल बनाया गया जनवरी फरवरी और मार्च के महीने में, उसमें मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके पसे पर्दा जो राब्ते हैं उनका बड़ा कलीदी किरदार था। मोहसिन नकवी साहब आसिफ अली जरदारी के बड़े करीब थे, मोहसिन नकवी साहब नवाज शरीफ के करीब थे। आसिफ जरदारी साहब के ट्रस्ट की वजह से नवाज शरीफ साहब का ट्रस्ट भी था उनके पास, और मोहसिन नकवी साहब के पास मेरी इतलात के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट का भी ट्रस्ट था। तो जब नो कॉन्फिडेंस हुई तो मोहसिन नकवी साहब का जो टेन्योर है ज़्यादातर इस्लामाबाद में एक होटल में गुजरा है। तो जो पावर के स्टेक होल्डर्स हैं, सारे जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे इन पे एतमाद करते हैं। तो उनको इस बात का यकीन था कि ये जो बंदा ये डिपेंडेबल है। तो जब नो कॉन्फिडेंस हुई, देखा आपने 9 अप्रैल को, 3 अप्रैल को क्या हुआ छोड़ दीजिए, 9 अप्रैल को अल्टीमेटली तो कामयाब हुई। तो 9 अप्रैल को जब कामयाब हुई नो कॉन्फिडेंस वोट, तो उस पर जो बहुत सारे और लोग जिसमें एक था रोल,
اس میں میرا جہاں تک اندازہ ہے، جہاں تک میرا خیال ہے، محسن نقوی صاحب کا اسلام آباد رہنا بھی ایک بڑا اہم تھا، کلیدی تھا۔ محسن نقوی صاحب ادروائز پروفیشنل آدمی ہے، اپنے کاروبار پہ اپنے ٹی وی چینل کے اوپر بڑی توجہ یہاں پہ دیتے ہیں۔ میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، محسن نقوی صاحب پہلے ورکنگ جرنلسٹ بھی رہے، ابھی ایک میڈیا مالک بھی ہیں، تو یہ میرا خیال ہے نجم سیٹھی صاحب کے بعد دوسرا موقع ہے کہ کسی جرنلسٹ کو بنایا جا رہا ہے، تو کیا یہ تجربہ آپ کے خیال میں کیسا رہے گا؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ تجربہ آپ کوئی بھی کر لیں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ کنٹروورشل دا مومنٹ یو ول کم آن دس پوزیشن، نیچے انتخابی نتائج آپ کے حق میں ہو یا مخالفت ہو، عمران خان صاحب کے حق میں نتائج آئے لیکن تب بھی انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف سپیچز کی، اور وہ آئندہ بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے خلاف کی نا۔ اگر محسن نقوی صاحب کے وزارت اعلیٰ کے دور میں، نگران وزارت اعلیٰ کے دور میں جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف فرض کریں ان کے کینڈیڈیٹس ہار جاتے ہیں، تو الزام کس کے اوپر لگے گا؟ محسن نقوی کے اوپر لگے گا نا، اور لگائے گا کون؟ عمران خان صاحب لگائیں گے۔ عمران خان صاحب جب وہ دھرنے والا معاملہ ہوا اور 35 پنچر کا انہوں نے بڑا بیانیہ بنایا، اور 126 دن کا دھرنا ان کا 35 پنچر کے بیانیے پر تھا، اور جب وہ سیٹھی صاحب نے کیس کیا اور بعد میں احمد میر کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک سیاسی بات تھی۔ جی ہاں، اب اگلا بھی بات ہے نا، اگلی بات یہ ہے کہ اگر دوسرا سیناریو، اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، نون لیگ ہار جاتی ہے، تو محسن نقوی پر الزام کیا لگے گا؟ محسن نقوی پر الزام یہ لگے گا کہ محسن نقوی پی ٹی آئی سے مل گئے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بڑا ٹائٹ روپ ہے محسن نقوی کے لیے، انہیں بڑا دیکھ بھال کر چلنا ہوگا، اور انہیں اپنی انڈیپینڈنس شو کرنی پڑے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محسن نقوی وزیر اعلیٰ تو لگ گئے ہیں، اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ آئی جی پنجاب کس کو لگاتے ہیں، پھر وہ چیف سیکرٹری پنجاب کس کو لگاتے ہیں، جو اپنی ٹیم جو تشکیل دیتے ہیں وہ کن لوگوں کے اوپر مشتمل ہوگی؟ ان لوگوں کی وجہ سے بھی ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کریڈیبلٹی ان لوگوں کی کیا ہے۔ بالکل ان لوگوں کی وجہ سے۔ اگر وہ جیسے ابھی سی سی پی ایل اور تھے غلام محمد ڈوگر، جی ہاں، اب وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ بڑے متنازع ہو گئے تھے، اگر اس طرح کے لگیں گے بندے تو پھر تو مسئلہ خراب ہوگا۔ جن 4 بندوں کے نام آئے تھے وہ تو سارے اگر دیکھا جائے نا کہ 2 پاکستان تحریک انصاف نے دیے تھے اور 2 پی ڈی ایم کی 2 جماعتوں نے دیے تھے، نون لیگ نے دیے تھے، بیسیکلی نون لیگ نے دیے تھے، جیسا کہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہوتا ہے۔ اب ہر ایک بندے کے اوپر آپ بات کریں، مثال کے طور پہ نوید اکرم صاحب جو ہے بیوروکریٹ ہیں، ان کے اوپر بات کریں تو ان کے اوپر بڑی بات ہو سکتی ہے۔ سکھیرا صاحب کے اوپر، احمد نواز سکھیرا صاحب کے اوپر تو ایک اور بھی بہت بڑا الزام ہے کہ وہ توشہ خانہ کا ریکارڈ آج تک روک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی اس کے اوپر ان کو سزا بھی ہوئی ہے، جو انفارمیشن کمیشن ہے، فیڈرل انفارمیشن کمیشن، انہوں نے ان کو سزا بھی، اس کے باوجود انہوں نے ریلیز نہیں کیا۔ جی نہیں کیا، ان کے اوپر اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، چھوڑ دیجئے اس کو۔ لیکن آپ اگر احد چیمہ کے اوپر بات کریں تو ان کے اوپر بھی جو تنقید کرنے والے کرتے ہیں، آپ محسن کے اوپر بات کریں ان کے اوپر بھی تنقید کرنے والے کرتے ہیں۔ اچھا، کے پی کے نگران وزیر اعلیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، کے پی کے نگران وزیر اعلیٰ صاحب کو اتفاق سے میں جانتا ہوں، وہ یہاں پہ رہے ہیں، انٹیریئر منسٹر رہے ہیں، انٹرم انٹیریئر منسٹر رہے ہیں 2018 میں، اور شریف آدمی ہے، میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی اور بیک گراؤنڈ نالج بھی ہے میرے پاس۔ یہ ایک عباس خان ایک آئی جی تھے، یہ ان کے قریبی عزیز ہیں۔ ایک اور بات میں نے سنی تھی، آپ اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں کہ یہ عمران خان فاؤنڈیشن کے بھی ڈائریکٹر وغیرہ رہے ہوئے ہیں؟ یہ کسی زمانے میں عمران خان کو چندہ ضرور دیتے رہے ہیں، نہیں چندہ تو بہت سارے لوگ دیتے رہتے ہیں، چندہ دینا تو اور بات ہے، لیکن آپ یہ کہیں نا کہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو یہ بات مناسب نہیں ہوگی۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ جو یہ اعظم خان صاحب ہیں، 2018 کے الیکشن ہوئے تو میں جب یہ وزارت کا چارج لینے آئے تو اتفاق سے میں وزارت داخلہ میں موجود تھا، تو میری ملاقات ہو گئی شروع میں ہی، تو ہمارا ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی، تو میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا 2018 کا۔ ذرا ماحول ذرا امیجن کریں نا کہ بڑی پولرائزیشن ہے، میک بریک ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ بیزی ہے، نون لیگ ذرا پیچھے دھکیلا ہوا ہے، تو میں نے ان سے انٹرویو کیا، میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا جو الیکشن ہوں گے اس میں فوج کی ضرورت ہے؟ بڑا سینسٹیو سوال تھا۔ اچھا، انہوں نے اعظم صاحب نے جواب دیا، کہتے ہیں جی نہیں کوئی فوج کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود 4.25 لاکھ فوج لگی۔ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کہا جی اچھا، وہ ہم نے خبر وہ
دے دی ہم نے. اب میں نے اپنی آرگنائزیشن جیو میں دے دی. رائے صاحب کچھ دن کے بعد الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا اور فوج بلانے کا فیصلہ ہو گیا. میں ان کے پاس دوبارہ گیا, میں نے دوبارہ ان کا انٹرویو کیا. تو میں نے ان کا انٹرویو کیا, میں نے کہا جی آپ تو کہتے تھے کہ فوج کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ تو کہتے تھے یہ جو پولیس ہے اور انتظامیہ ہم اس کے ذریعے چلا لیں گے, اور آپ تو کہتے تھے فوج کنٹروورشل ہو جائے گی, تو یہ آپ نے پھر بلا لی. انہوں نے کہا جی مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں گیا, میں تو آج بھی یہی سمجھتا ہوں کہ فوج کی ضرورت نہیں ہے, فوج کنٹروورشل ہوگی. اور پھر وہ ہوئی, اور وہ ہوئی, ان کی بات درست ثابت ہوئی, وہ ہوئی. فوج کا ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک یعنی کہ رول سامنے آیا, دور تک دیکھنے والے بیوروکریٹ تھے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اپنی بات پر وہ قائم رہے. میں نے انٹرویو کر لیا, میں نے کہا بہت بڑا زبردست انٹرویو ہو گیا. انٹرویو نہیں چل سکا میرا, کیونکہ اس وقت سینسرشپ بھی عروج پہ تھی. سینسرشپ بھی عروج پہ تھی, ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی. تو میں آپ کو یعنی کہ ان کی بتا رہا ہوں بات, یعنی کہ آپ کے خیال کے مطابق کوئی کریڈیبل آدمی. اچھا, اور کریڈیبل آدمی اور شریف آدمی ہے, کوئی اس میں ایسی بات بھی نہیں ہے, ڈنڈی مارنے والے آدمی نہیں, ڈنڈی مارنے والے آدمی نہیں ہے. کوئی چیز بس میں نہ ہو تو ایک الگ بات ہے. اور ان کی تعیناتی کا جو کریڈٹ ہے نا, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں ان کی تعیناتی کا کریڈٹ جاتا ہے پرویز خٹک پہ اور JUI اکرم درانی پہ. یہ ان دونوں کا فیصلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعظم خان صاحب بہت اچھی چوائس ہے. کوئی چلیں وہاں پر اگر اتفاق رئیس ہو گئے تو کم از کم ایک جگہ تو متنازع نہیں رہی. جی ورنہ تو یہاں پر نہیں, وہ متنازع تو دیکھیں نا, وہ اعظم خان صاحب کو متنازع کر دیں گے اگر گاڈ فاربڈ اگر ریزلٹس ان کے مطابق نہ آئے تو وہ ان کو بھی کر دیں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, اور میں نے دیکھا کہ لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ بڑا ایک کہ آپ کے پاس کوئی اقتدار آ گیا تو آپ پتہ نہیں آپ پیسے باہر ہو جاتے ہیں. میں انہی دنوں جب یہ انٹیریئر منسٹر سے تو ہماری ملاقاتیں تھیں, تو میں رات کو ایک ریسٹورنٹ میں کچھ ایک دو دوستوں سے میں مل رہا تھا, تو ایک کوئی بہت ہائی فائی ریسٹورنٹ نہیں تھا, تو سپر مارکیٹ میں رات کو بیٹھا ہوا ہوں, تو ایک کونے پہ ایک مرد اور خاتون ایک بیٹھے ہوئے تھے. میں نے غور کیا تو وہ اعظم صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کوئی ریسٹورنٹ میں کوئی ایک نارمل سا ریسٹورنٹ تھا, کوئی ان کا کوئی PS نہیں تھا, کوئی سٹاف نہیں تھا, کوئی پولیس والا نہیں تھا. تو یہ اس طرح کے آدمی ہیں, تو میں تو رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. تو اچھا, جب پچھلے ہفتے ہم نے پروگرام کیا تو اس وقت تبھی چیزیں ہوا میں تھیں, پکچر کلیئر نہیں تھی. اب مریم کے آنے کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی ہے. آپ نے تو بتا دیا تھا کہ مریم کب آ رہی ہیں. ہاں, آپ نے بتایا تھا, لیکن چلو ڈیٹ اس وقت ایگزیکٹ اناؤنس نہیں ہوئی تھی, اب تو ڈیٹ بھی آ گئی. تو آپ کے خیال میں مریم جو آ رہی ہیں, کیا ان کے پیچھے پیچھے نواز شریف بھی آ رہے ہیں, اور مریم آ کے کیا مین لیڈ کریں گی الیکشن میں اپنی پارٹی کو؟ دیکھیں مریم نواز جو آ رہی ہیں وہ تو پنجاب کے بائی الیکشن کے لیے آ رہی ہیں. اگر نواز شریف بھی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں خالی صوبائی اسمبلی کا نہیں, نیشنل اسمبلی کا الیکشن بھی ہوگا. نہیں, اس کو بائی الیکشن تو نہیں کہہ سکتے. نہیں مطلب ایک پراپر الیکشنز ہوں گے. یا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر تو لگتا ہی ہے کہ پھر تو نیشنل اسمبلی کا بھی الیکشن ہوگا. اچھا, ایک ہم نے خبر بھی دی تھی یہیں نیوز ٹو یو سے, ہمارے اپنے ذرائع نے کچھ بتایا کہ وزارت خارجہ میں کچھ افسران جو ہیں وہ میاں صاحب سے رابطے میں ہیں, اور ان کی کچھ آنے میں کچھ کاغذات میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ان کو دور کریں, اور میاں صاحب آ رہے ہیں. دیکھیں جی, نواز شریف صاحب کا آنا دو صورتوں میں ممکن ہے. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان کی سزا معاف کر دے. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کورٹ میں جائے اور کورٹ میں جا کے کیس اپنا وڈرا کر لے, کیس اپنا وڈرا کرے, وڈرا بھی کرے, اور ان کو آنے کی اجازت دے کہ جی ہم ان کو آنے دینا چاہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کو کچھ اسی وزارت خارجہ کے افسران ہوں گے, میں آپ کے ٹھیک ہوں گے, ٹھیک ہوگی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے لیے آپ کے پاس یو نیڈ ٹو ہیو این آرڈر. تو نواز شریف صاحب میرا نہیں خیال کبھی بھی آئیں گے کہ جی میں جیل میں جانے کے لیے آؤں, وہ نہیں, جیل میں جانے کے لیے نہیں آئیں گے. اچھا جی, یہ الیکشن پھر ہو رہے ہیں یہ جو دو صوبائی اسمبلیوں کے, یا کہ جنرل الیکشن ہو رہے ہیں, یا کہ یہ سب کچھ کرنے جا رہا ہے؟ مجھے دیکھیں آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ یہ سارے الیکشنز ہو جائیں, اکٹھے ہو جائیں, لیکن دکھ نہیں رہا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پہلے پنجاب کو سیٹل کیا جائے گا, اور KP کو سیٹل کیا جائے گا, پھر نیشنل اسمبلی کو سیٹل کیا جائے گا, بلوچستان اور سندھ کی اسمبلی کے بعد میں الیکشن ہو جائے گا. چلو, بہت بہت شکریہ اعزاز سید. ناظرین, آپ نے اعزاز سید کی بات سنی. ان کے مطابق ہم بھی ان سے متفق ہیں کہ نئے جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن رضا نقوی,
ان کو ایک تنی ہوئی رسی پر چلنا ہوگا. لیکن اس پولرائزیشن کے ماحول میں اگر کے پی کے اندر ایک اتفاق رائے سے نگران وزیر اعلیٰ آ گئے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی علامت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے رضا سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.